ग्रीक में कहते हैं क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि वो अल्लाह सुब्हाना व ताला के पैगंबर थे। हम ये मानते हैं कि उनने अल्लाह की इजाज़त से मुर्दों में जान डाली। हम ये मानते हैं कि उनने अल्लाह की इजाज़त से कोढ़ जो बीमारी है उसे दूर किया और अंधों को आंख दी। हम ये मानते, हमें मानना फ़र्ज है हर मुस्लिम को कि ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के पैदा हुए, बिना कोई मर्द के दखल के पैदा हुए, जो कई ईसाई लोग आज नहीं मानते। हमारा फ़र्ज है, हर मुस्लिम का फ़र्ज है कि मानना कि ईसा अलैहिस्सलाम एक चमत्कार से पैदा हुए, बिना कोई मर्द के दखल से। हम मुस्लिम और ईसाई साथ में जा रहे, लेकिन कोई पूछेगा फिर डिफरेंस क्या है, इख्तिलाफ क्या है? इख्तिलाफ ये है कि कई ईसाई ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा होने का दावा किया और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। मैं क्योंकि तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दिगर मज़हब के, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी वर्स नहीं है, there is not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. पूरी बाइबल अगर आप पढ़ेंगे, एक भी श्लोक, एक भी वर्स नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। एक भी अनएम्बिगुअस, साफ जाहिर वर्स नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। हालांकि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं माय फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद मुझसे बड़े हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा को बाइबल में कई बार कहते हैं वालिद। जब वो कहते हैं मेरे वालिद, उनके मानिए मेरा खुदा। तो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं माय फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद मुझसे ऊंचे हैं, मुझसे ताकतवर है। वो कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स नंबर 29 में फरमाते माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद खुदा सारे लोगों से ऊंचे हैं, सारे लोगों से ताकतवर है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में दैट आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतान को भगाता हूं खुदा की रूह से। वो कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 में विद द फिंगर ऑफ गॉड आई कास्ट आउट डेविल्स, मैं अल्लाह की मदद से शैतान को भगाता हूं। वो कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। वो कहते हैं कि आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकता हूं। एज आई हियर आई जज, जिस तरीके से मैं सुनता हूं उसी तरीके से मैं जज करता हूं। आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, और जो भी मैं जज करता हूं वो हक है। फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं अपने ख्वाहिश से कुछ नहीं करता हूं, मैं सिर्फ वो चीज करता हूं जो खुदा की ख्वाहिश है। और कोई भी शख्स जो कहता है कि मैं वो करता हूं जो खुदा की ख्वाहिश है, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। इस्लाम की मानी अपनी ख्वाहिशें खुदा के ऊपर निछावर करना, खुदा के ख्वाहिश के मुताबिक चलना, और जो शख्स जो इंसान खुदा के ख्वाहिश के हिसाब से चलता है उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। तो इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। उन्होंने कभी भी खुदा होने का दावा नहीं किया, कहीं भी बाइबल में उन्होंने खुदा होने का दावा नहीं किया। बल्कि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 24, उसमें ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जो कुछ आप सुन रहे हैं वो मेरे अल्फाज नहीं हैं, खुदा के अल्फाज है। जीसस क्राइस्ट कहते हैं पीस बी अपॉन हिम, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17
वर्स नंबर 3 में, दिस इज लाइफ इटर्नल सो दैट यू मे नो देयर इज वन गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम thou hast sent। ये आप जिंदगी देखेंगे अबदी है, और आपको अंदाजा होगा कि खुदा एक है और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। और साफ अल्फाज में लिखा हुआ है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में कि ई मैन ऑफ इजराइल, लिसन टू दिस, जीसस ऑफ नाजरेथ, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him and you are witness to it। इसके मानी है कि ओ इजराइल के लोगों, आप ये सुनो, क्या ईसा अलैहिस्सलाम एक नसरानी थे और जीसस ऑफ नाजरेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड, वो एक इंसान थे जिनको खुदा ने चुना और उनके जरिए कई चमत्कार किए, और आप उसकी शहादत देते हैं। आप जानते हैं कि वो इंसान है जो आपके बीच में रह रहे हैं और खुदा के जरिए उन्हें कई चमत्कार किए और आप उसे खुद देख चुके हैं। इससे जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम इंसान थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए पैगंबर थे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि सबसे पहला कमांडमेंट क्या है, पैगाम क्या है, उन्होंने हूबहू जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था उसको दोहराते हैं। ये लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हिब्रू में, शमा इज़राइलो अदनैल हैन अदनै खद, जिसके मानी है ओ इज़राइलो, ओ यहूदो, हम जान ले कि खुदा रब एक ही खुदा है, हमारा खुदा हमारा रब एक है। तो अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको ईसाइयत में खुदा का सही तसव्वुर आपको पता चलेगा, और ये पता चलेगा कि ईसाइयत में भी खुदा एक है और खुदा की तस्वीर बनाना, अक्स बनाना हराम है, और हम उसी खुदा की इबादत करना चाहिए। अभी हम समझेंगे कि इस्लाम में खुदा का तसव्वुर क्या है, और सबसे बेहतरीन जवाब अगर कोई मुस्लिम दे सकता है खुदा का तसव्वुर इस्लाम में, वो है आपको सूरह इखलास सुनाए। सूरह इखलास कुरान मजीद की सूरह नंबर 112 है, आयत नंबर 1 से 4, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ है 4 लाइनों में, 4 लाइन की तारीफ है अल्लाह ताला की। अगर कोई भी इंसान कहता है कि वो शख्स खुदा है, और अगर वो शख्स इस 4 लाइन की तारीफ में उतरता है, तो हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं उसे खुदा तस्लीम करने में। 4 लाइन, पहला है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि खुदा एक है। दूसरा अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसका हमसर कोई भी नहीं है। इसे कहते हैं टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी, खुदा का तसव्वुर की सबसे अहम डेफिनेशन, टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। अगर आप कोई भी खुदा में मानते हैं, आप उस खुदा को इस सूरह इखलास से कंपेयर करो। इस सूरह इखलास की अगर 4 लाइन की तारीफ पे उतरता है तो वो सही खुदा है, अगर नहीं उतरता है तो वो सही नहीं है। कोई भी खुदा को आप मानते हैं, उसको इस 4 लाइन से परखो। अगर इस 4 लाइन की तारीफ से उतर जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है तस्लीम करने में कि वो खुदा है। मिसाल के तौर पे कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश वो खुदा है। सवाल जवाब के दौरान एक हिंदू दोस्त ने मुझसे कहा कि हम हिंदू नहीं मानते कि भगवान रजनीश खुदा है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है, मैंने ये कहा कुछ इंसान मानते हैं भगवान रजनीश खुदा है। मैं हिंदू मजहब की किताब पढ़ चुका हूँ, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश खुदा है, लेकिन कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। आओ
ہم یہ پرکھے کہ بھگوان رجنیش سورہ اخلاص کے 4 لائن کی تعریف پہ اترتا ہے کہ نہیں. سب سے پہلا قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا بھگوان رجنیش ایک ہی ہے؟ کیا وہ ایک ہی انسان ہے جس نے خدا بننے کا دعویٰ کیا؟ سینکڑوں انسان ہیں، خصوصاً ہمارے اس دیش میں ہندوستان میں ہزاروں انسان کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں. وہ صرف ایک ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی رجنیش بھکت کہے گا نہیں وہ یونیک ہے، وہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، ہم دوسرے لائن پہ جاتے ہیں، دوسرے پوائنٹ پہ جاتے ہیں. اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے. کیا رجنیش بے نیاز ہے؟ ہم جب اس کی آتم کتھا یا آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ رجنیش کو ڈائبٹیز بیماری تھی، ڈائبٹیز کی بیماری تھی. اسے استھما تھا، اسے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا، بیک ایک. آپ سوچئے، بھگوان کو ڈائبٹیز ہے، خدا کو استھما ہے، خدا کو ریڑھ کی ہڈی کی درد ہے. تیسرا لائن، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے. اس کے والد والدہ بھی تھے، دونوں والدین تھے، جو کچھ سال بعد اس کے شاگرد بن گئے. یہ بھگوان رجنیش 1981 میں امریکہ جاتے ہیں، USA، اور وہاں اسٹیٹ آف اوریگون، ایک اوریگون جو شہر ہے، وہاں اپنا ایک رجنیش پورم شروع کرتے ہیں اور امریکہ میں ہزاروں امریکن لوگ کو بیوقوف بناتے ہیں. کچھ چند سال بعد امریکن گورنمنٹ اس کو گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. بھگوان رجنیش کہتے ہیں کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے آستے آستے سے زہر دیا. سوچئے، کوئی خدا کو زہر دے سکتا ہے؟ اور 1985 میں 1985 میں امریکن گورنمنٹ اس کو امریکہ کے باہر نکال دیتی ہے، لات مار کے نکال دیتی ہے. پھر سے وہ ہندوستان میں آتا ہے اور پونا شہر میں اپنا جو سینٹر تھا وہاں جاتا ہے، جسے آج کی تاریخ میں کہتے ہیں اوشو کمیون. اور اگر آپ جائیں گے اوشو کمیون میں پونا میں، جو رجنیش کا ایک آشرم ہے، وہاں اس کے قبر پہ، اس کے سمادھی پہ ایک تختی ہے جس میں لکھا ہوا ہے بھگوان رجنیش اوشو never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اس کے تختی پہ لکھا ہوا ہے کہ اوشو نہ کبھی پیدا ہوئے نہ کبھی مرے، لیکن دھرتی پہ سیر کرنے کے لیے آئے، دھرتی پہ گھومنے کے لیے آئے. 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک کے. Never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اس تختی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ بھگوان رجنیش کو 21 ممالک کی ویزا نہیں ملی تھی. بھگوان آ رہا ہے دھرتی کی سیر کرنے کے لیے اور اسے ویزا کی ضرورت ہوتی ہے. اسے 21 ممالک کی ویزا نہیں دی گئی تھی. He was not given visas to 21 different countries of the world. Imagine Almighty God coming and he requires visa to visit different parts of the world. اور آرک بشپ آف گریس کے پادری نے کہا کہ اگر آپ رجنیش کو اس دیش سے نکال نہیں دیں گے تو ہم اس کے گھر اور اس کے چیلوں کے گھر کو جلا دیں گے. اور جو آخری لائن ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو صرف صحیح خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں پاس کر سکتا. آپ اگر اس خدا کے مقابلے میں کچھ بھی چیز اس دنیا میں مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ رجنیش عام انسان جیسے ایک ناک تھے، ایک منہ تھا، 2 آنکھ تھے، 2 ہاتھ تھے، سفید داڑھی تھی. اگر آپ کسی کے ساتھ خدا کا مقابلہ کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنلڈ شوارزنیگر سے طاقتور ہے. آرنلڈ شوارزنیگر کا نام سنے ہوں گے آپ نے. آرنلڈ شوارزنیگر جس کو لقب ملا ہے مسٹر یونیورس، سارے جہاں میں سب سے طاقتور انسان.
اس کو ٹائٹل ملا تھا سب سے طاقتور انسان، آرنولڈ شوارزنیگر۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنولڈ شوارزنیگر سے زیادہ طاقتور ہے، آپ اگر خدا کا مقابلہ کسی سے بھی کر سکے، کس سے بھی کرتے ہیں، چاہے وہ آرنولڈ شوارزنیگر ہو، چاہے وہ دارا سنگھ ہو، یا چاہے کنگ کانگ ہو، چاہے 1000 گنا ہو، لاکھ گنا ہو، یا کروڑ گنا ہو، اگر آپ خدا کا مقابلہ کس سے بھی کر سکے اس دنیا میں، اس کا ہمسر کچھ بھی ہے، کس سے بھی آپ کمپیئر کر سکے، تو وہ خدا ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے سورہ اخلاص قرآن مجید میں خدا کی تعریف میں۔ اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے، کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ یہ خدا ہے، اگر اس 4 لائن کی تعریف میں اترتا ہے تو ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ صحیح خدا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ چاہے آپ کہو اسے رحمان، اللہ کو چاہے رحمان کہو یا اللہ کہو، کچھ بھی کہو لیکن اچھا نام کہو۔ اور اس کے کئی ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی نام ہیں، لیکن وہ نام صحیح ہونا چاہیے اور ایک مینٹل پکچر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو آپ کے ذہن میں عکس نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ تقریباً 99 نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، الرحمن، الرحیم، الحکیم، موسٹ گریشیس، موسٹ مرسیفل، موسٹ وائز، نو لیس دین 99۔ اور سب سے اوپر اللہ۔ ہم مسلمان خدا کو عربی لفظ اللہ سے کیوں پکارتے؟ اس کی وجہ ہے، ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ لفظ سے کیوں پکارتے بنسبت انگلش ورڈ گاڈ سے؟ کیونکہ باقی جتنے لفظ ہے وہ زبان میں اس سے کھلواڑ کر سکتا ہے انسان۔ مثال کے طور پہ جو لوگ انگلش میں کہتے ہیں گاڈ یا خدا یا دیو، یہ جتنے الفاظ ہے اس سے ایک انسان کھیل سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ گاڈ ہے، اگر آپ ایس لگائیں گے تو ہو جائے گا گاڈز، پلورل آف گاڈ۔ اللہ کا کوئی پلورل نہیں، کوئی جمع نہیں۔ اگر آپ ایس لگاتے گاڈ کو انگریزی میں تو گاڈز ہو جاتا ہے، خدا کی جمع۔ جو اسلام میں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اگر آپ DESS جوڑتے ہیں گاڈ کو، ہو جاتا ہے گاڈس، مطلب عورت خدا۔ اور اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جنس نہیں، نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیحدہ ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ اللہ از یونیک۔ اگر آپ گاڈ کو ایڈ کریں گے فادر، وہ ہو جاتا ہے گاڈ فادر، ہی از مائی گاڈ فادر، ہی از مائی گارڈین۔ اسلام میں اللہ فادر، اللہ ابا نہیں ہے۔ اگر آپ مدر جوڑتے گاڈ کو، ہو جاتا ہے گاڈ مدر۔ اسلام میں اللہ مدر نہیں ہے۔ اسی لیے ہم مسلم خصوصاً اللہ کو اللہ سے پکارتے ہیں، دوسرے کوئی لفظ سے نہیں، کیونکہ دوسرے الفاظ جو ہے اس سے ایک انسان کھلواڑا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیو، دیو کو اگر کہے دیو، اگر ای لگا دیں گے تو دیوی ہو گیا۔ دیو نے مذکر، 2 ہو گئے نا، دیو اور دیو، یہاں فیمیل اینڈ میل۔ اسلام میں گاڈ از نیدر فیمیل نیدر میل، نہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ دیوتاؤں یعنی بہت سے دیو ہو گئے۔ تو اسی لیے ہم مسلمان خصوصاً اللہ کو اللہ سے پکارتے ہیں۔ لیکن جب میں تقریر کرتا ہوں جو غیر مسلم کے سامنے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے، تو میں لفظ گاڈ استعمال کرتا ہوں، لفظ خدا بھی استعمال کرتا ہوں، جس طریقے سے آج کر رہا ہوں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ لوگ اسے نہیں سمجھتے، اسی لیے میں خدا کہہ رہا ہوں یا گاڈ کہہ رہا ہوں، لیکن صحیح معنی میں اللہ کا ترجمہ گاڈ بھی غلط ہے اور خدا بھی غلط ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی میں اللہ کہتے ہیں، ورنہ قرآن کیا آیت ہے؟ قُلِ ادعوا اللَّهَ وَادعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ آپ چاہے اللہ کو رحمان کہو یا اللہ کہو، اس سے کچھ بھی کہو لیکن ایک اچھا نام دو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہر انسان یہ مانے کہ ساری انسانیت کا خدا ایک ہے، رب ایک ہے، خالق ایک ہے، تو ہی ہم ایک بھائی چارہ، عالمی بھائی چارہ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔
اور یہ عالمی بھائی چارہ کی بنیاد ہے فیتھ. اسے کہتے ہیں ایمان کا بھائی چارہ. اگر ہر انسان کو ایمان ہے کہ ہمارا رب ایک ہے, ہمارا خالق ایک ہے, ہمارا خدا ایک ہے, تو ہی ہم ایک عالمی بھائی چارہ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اور یہ بھائی چارہ باقی سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے, چاہے وہ خون کا بھائی چارہ ہو یا کوئی بھی بھائی چارہ ہو. اور یہ ایمان کا بھائی چارہ کہ رب ایک ہے, خالق ایک ہے, خدا ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے, یہ بھائی چارہ صرف ہاریزونٹلی سارے دنیا میں نہیں پھیلتا, صرف دنیا کے لوگ جو جی رہے ہیں اس کے اندر نہیں, لیکن ورٹیکلی بھی, اوپر اور نیچے بھی, جو قوم جو انسان پہلے بھی آ چکے اس دنیا میں اور جو ہمارے بعد آئیں گے ان کو بھی سمیٹتا ہے. تو یہ عالمی بھائی چارہ جو ایمان کی بنیاد پہ ہے کہ خالق ایک ہے, رب ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے, جسے کہتے ہیں توحید اسلام میں, وہ بھائی چارہ نہ ہی سارے انسان جو آج موجود ہے ان کو سمیٹتا ہے, لیکن جو انسان پہلے جو گزرے اور جو آئیں گے ان کو بھی سمیٹتا ہے. اور یہ بھائی چارہ باقی سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے, چاہے وہ خون کے رشتے کا بھائی چارہ ہو. اور اس میں کئی مثال ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا چاہیے, ان کی عزت کرنا چاہیے, اور کوئی بھی ایک یا دونوں اگر ضعیف ہو جائے, ان کی عمر زیادہ ہو جائے, ضعیف ہو جائے, تو ان کو اف تک مت کہو. آپ کے والد یا والدہ, ماں یا باپ, کوئی بھی ضعیف ہو جائے اف تک مت کہو, لیکن ان سے اچھا برتاؤ کرو, اچھا سلوک کرو, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ ان پہ کرم کرو جس طریقے سے انہوں نے ہماری پرورش کی. والدین کی بہت عزت ہے قرآن میں, لیکن اس کے باوجود یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر والدین اللہ کے خلاف ہے تو اس وقت لکھا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہ آپ والدین کی عزت کرو, لیکن اگر والدین جد و جہد کرے, زبردستی کرے آپ کو اس کی عبادت کرنے سے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے, جس کا علم آپ کو نہیں ہے, تو آپ ان کی بات مت مانو, لیکن پھر بھی ان سے اچھا سلوک کرو, والدین کی عزت کرو. لیکن اگر وہ اللہ کے خلاف جائے تو اس وقت ان کی بات مت مانو, لیکن پھر بھی ان کی عزت کرو, ان سے اچھا سلوک کرو. اور کئی مثال ہے قرآن مجید میں, جو نبیوں کی مثال ہے, کئی رسول کی مثال ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں ذکر ہے سورہ ہود میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45 to 47, اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. اور ہم جانتے ہیں پروفٹ نوح, پیس بی اپون ہم, نوح علیہ السلام کا ذکر اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وحی نازل کی تھی کہ ایک بارش ہوئیں گی, فلڈ آئیں گا, اسی لیے ایک کشتی بناؤ, ایک آگ بناؤ, اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. لیکن نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ آپ میرے فیملی ممبرس کو, میرے جو گھر کے لوگ ہیں ان کو آپ بچائیں گے. اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے کہ میں آپ کے فیملی ممبرس کو, آپ کے گھر کے لوگ کو بچاؤں گا. اور پھر نوح علیہ السلام ایک بڑی کشتی بناتے. کچھ لوگ ان کے اوپر یقین کرتے, اکثر لوگ یقین نہیں کرتے. اور ان میں سے ایک ہوتا ہے ان کا بیٹا, جو کہتا ہے کہ بارش کیسے ہو سکتی ادھر. وہ کہتا ہے اگر بارش آئیں گی تو میں ایک پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ جا کے چڑھ جاؤں گا. وہ نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتا, اپنے والد کی بات نہیں مانتا. کچھ وقت بعد بارش آتی ہے, فلڈ ہو جاتا ہے, کشتی اونچی ہوتی جاتی اور پانی اونچا ہوتے جاتا ہے, اور نوح علیہ السلام کے بیٹے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, بولتے کہ میں یہاں محفوظ رہوں گا. پانی بڑھتا جاتا ہے, پھر انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ غلط تھے, اور پانی اس چوٹی کے اونچائی تک پہنچتا ہے. وہاں جب نوح علیہ السلام کے بیٹے پکارتے مدد کے لیے اپنے والد سے کہ مجھے بچاؤ, تو نوح علیہ السلام اللہ سے فرمائش کرتے کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا مجھے کہ آپ میرے فیملی کے لوگ کو بچائیں گے, آپ میرے فیملی ممبرس کو بچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے فیملی میں سے نہیں ہے,
آپ کا بیٹا آپ کا فیملی ممبر نہیں ہے. مطلب یہ ایمان کا بھائی چارہ خون کے بھائی چارے سے کہیں اونچا ہے. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب جاتا ہے. اسی طریقے سے ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 114 میں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد جو بت پرست کرتے تھے ان کے خلاف جاتے ہیں تو ان کے والد ان کو گھر سے نکال دیتے. پھر بھی وہ ان کی عزت کرتے لیکن کہتے وہ غلط تھے, وہ گھر سے باہر چلے جاتے. ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی ان کا کہنا نہیں مانتی. نبی تھے, ان کی بیوی نے کہنا مانی, ان کی بیوی تباہ ہو گئی. ہمیں قرآن مجید کے اندر ایک ایگزامپل ملتا ہے سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں کہ فرعون کی بیوی, فرعون ایک ظالم انسان, اس کی بیوی اچھی حضرت آسیہ. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں حضرت آسیہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ مجھے جنت میں گھر دو. فرعون جو سب سے ظالم انسان اس ٹائم کا, اس کی بیوی الحمدللہ مومنہ. تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کئی ایگزامپل دیے گئے ہیں. اور یہ بھائی چارہ جو ایمان کا بھائی چارہ ہے کہ خدا اللہ ایک ہے, رب ایک ہے, خالق ایک ہے سارے انسانیت کا, صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے, وہ بھائی چارہ باقی سب بھائی چارے سے اونچا ہے. اور صرف یہی ایک نقطہ ہے جس کے وجہ سے ساری دنیا کے انسان ایک ہو سکتے ہیں اور ایک بھائی چارے کے اندر آ سکتے. میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں قرآن کی آیت سے, سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلق منها زوجہا, کہ یا انسانوں میں نے تم کو بنایا ایک انسان سے, ایک مرد سے, اور اس سے پیدا کیا اس کی بیوی, اور آپ اس رب کی عزت کرو اور اس رب کی عبادت کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. خواتین و حضرات, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کی عام طرح کی محفلوں میں ہوتا ہے, آپ کے سوالات کا ڈاکٹر صاحب خود جواب دیں گے. باہر کی تصویر اگر میں آپ کو دکھا سکتا یہاں اسکرین پر تو شاید آپ یقین دیکھ کر لیتے. میدان کے جو اسکرین ہے وہ ایک دم بھرے ہوئے ہیں, زمین میں فرش بچھے ہوئے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی تقریر کے لیے کس جذبے, شوق اور ولولے کے ساتھ یہاں لوگ ایک دم آئے ہیں, میں ڈاکٹر صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ضرور آپ کے ان کلمات سے محفوظ ہوں گے, فائدہ اٹھائیں گے. اور اسی درمیان میں ڈاکٹر صاحب کے جو وقفہ ہے اس بیچ میں اپنے مہمان خصوصی جناب ڈی سی پانڈے صاحب ڈی آئی جی آگرہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ آج کی اس تقریر کے تاثرات اور آپ لوگوں سے دو الفاظ سے روبرو ہوں. ڈاکٹر پانڈے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اے خدا تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے, یہ میری زندگی تیری عطا, کیسے کہہ دوں کہ تو میرا نہیں ہے, لقب تیرا تو رب العالمین. اپنے دل کی بات میں کس سے کہوں, اور تیرا ہو کہ دور کیوں تجھ سے رہوں, اور سامنے کیوں غیر کے. اپنے دل کی بات میں کس سے کہوں, اور تیرا ہو کہ دور کیوں تجھ سے رہوں, اور سامنے کیوں غیر کے پھیلاؤں ہاتھ, ہر مانگتی ہے تجھ سے ساری کائنات. حضور نہ ہو آپ سے پیار ممکن نہیں, خطا ایسی سرکار ممکن نہیں, اگر وہ بلائیں تو آؤں گا میں, بنے دھرم دیوار ممکن نہیں. صبا ان کو پہنچا دے میرا سلام, صبا ان کو پہنچا دے میرا سلام, اگر ان کا دیدار ممکن نہیں. عقیدت ہے اتنی کہ الفاظ میں عقیدت کا اظہار ممکن نہیں. اور نظر رحمت دو جہاں کے بغیر سدھر جائے سنسار ممکن نہیں. حضور سبھی کو مال و زر دے دے, سبھی کو مال و زر دے دے, ہر ایک نعمت عطا کر دے. سبھی کو مال و زر دے دے, ہر ایک نعمت عطا کر دے. میرے مالک مجھے احساس کی دولت عطا کر دے. میں ہر خواہش,
हर एक अरमान को कुर्बान कर दूंगा जो तू मुझको फ़कत किरदार की अज़मत अता कर। मेरी लग्ज़िशों हुज़ूर, मेरी लग्ज़िशों पे नज़र न कर, मुझे रहमतों से नवाज दे। मेरे लग्ज़िशों पे नज़र न कर, मुझे रहमतों से नवाज दे। बड़ा होगा मुझ पे तेरा करम, तुम मोहब्बतों से नवाज दे। आली जनाब डॉक्टर ज़ाकिर साहब, मुझे मोहब्बतों से नवाज दे, बस मैं यहीं पे आना चाहता था। आज अल्लाह ने रहमतों से नवाजा है, उसकी करम फरमाई है कि ये मोहब्बत करने वाले का एक ये क्या है, ये यहाँ पे इस बज़्म में, इस इजलास में सारे मोहब्बत करने वाले इकट्ठे हुए हैं आपके सामने। ये अल्लाह ने आज करम फरमाई की है, रहमतों से नवाजा है। क्योंकि जब भी तौहीद की बात होगी तो मोहब्बत की बात होगी, भाईचारे की, आलमी भाई तौहीद की बात यहाँ पे भी होगी तो मोहब्बत की बात होगी। और वहीं से सिलसिला शुरू होगा। मेरे ऊपर हमेशा तोहमतें रही हैं कि मैंने बात अपने महकमे डंडा, महकमे पुलिस, महकमे इस महकमे में भी मोहब्बतों की बात, ये तोहमतें आती रही की है। हमेशा शायरी के मौके पे भी यही बात हुई कि आपने बात हमेशा मोहब्बत की है। मैंने हमेशा कहा कि ये मोहब्बत का जज्बा जब तक रहेगा, अल्लाह की करम फरमाई वहीं है, अल्लाह की रहमतें वहीं हैं। जहाँ मोहब्बत होगी वहीं रोशनी होगी। रोशनी प्यार की अलामत है, रोशनी के लिए दुआ कीजिए, हमेशा वहीं होगा। तो इस रोशनी को, एक मोहब्बत के जज्बे को बचाए रखने के लिए तौहीद की बात है। आलमी भाईचारा अपने आप बना रहेगा जब आप के दिल से मिल जाएंगे, जब आप एक दूसरे को समझ लेंगे, जब आप एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, खुद ब खुद अपने आप आपका ईमान मोहब्बत हो जाएगा। आपका मज़हब, आपके मज़ाहब सभी एक जगह आके मिलते हैं, वो है मोहब्बत। और तौहीद वही है, तौहीद उसकी बुनियाद है। आप तौहीद की बात करते हैं तो भी बुनियाद की उसकी मोहब्बत है। ज़कात की बात भी मोहब्बत है। आप रोज़े की बात करते हैं वो भी मोहब्बत है। हज की बात करते हैं वो भी मोहब्बत की बात है। उसमें कहाँ है ही, उसमें ना इत्तेफाकी कहीं है ही नहीं। सारी ये बात मोहब्बतों की बात है, सारी कायनात की बात मोहब्बतों की बात है कि नफ़रतों से अलग रास्ता चाहिए। और आज हमको आपकी ज़रूरत है हुजूर। हुजूर आपकी ज़रूरत किस लिए है कि सारे जो पैगंबर हमारे आते रहे और पैगाम लाते रहे, लेकिन उनको हमें तो रास्ता दिखाने वाला कोई हो। आज के इस दौर में, इस ज़रपरस्ती के दौर में रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो तो आप दिखा रहे हैं कि नफ़रतों से अलग रास्ता चाहिए, सिलसिला फिर वही प्यार का चाहिए। और ये अंधेरा, ये बेसमतपना सफ़र, रोशनी चाहिए, रहनुमा चाहिए, रोशनी चाहिए। ये अंधेरा, ये बेसमतपना सफ़र, रोशनी चाहिए, रहनुमा चाहिए। तो जब तक आप जैसे रहनुमा हमारे साथ चलते रहेंगे, आपके नक्शेपा को देख के हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और हमारा मज़हब मोहब्बत अपने आप में होगा। दायरो हरम में हम जहाँ जाएंगे बस तौहीद की एक बात होगी और वही मोहब्बतों की बात होगी कि हमको नज़र अब इस दुनिया के दायरो हरम से क्या निस्बत, हमको नज़र अब इस दुनिया के दायरो हरम से क्या निस्बत, सबसे जुदा हम अहले वफा के अपने इबादत खाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये अल्लाह की करम फरमाई है कि आप तशरीफ़ लाए और हम सब लोगों को रास्ता दिखाया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे साहब। हजरात, मेरा दिल तो चाह रहा है लेकिन मजबूरियां कुछ ऐसी हैं। मैं ये जिक्र करता डॉक्टर अली जनाब ज़ाकिर साहब के सामने कि हमारे पास गुरुद्वारा साहब गुरु का ताल से और सीनियर एडवोकेट्स के साथ साथ हमारे पास आगरा के जजेस वगैरह सब तशरीफ़ फरमाए यहाँ पर, लेकिन फ़र्दन नाम लेना न तो मुनासिब है और ना ही उतना वक्त है। आली जनाब डॉक्टर साहब, इससे पहले कि ये सवालात का सिलसिला शुरू हो, इससे पहले मैं आज की इस महफ़िल के सदर जनाब सैयद मोहम्मद साबिर साहब काज़ी शहर आगरा को ये ज़हमत दूँ कि वो अपने कलमात से हमारा हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने पैरों की तकलीफ़ की वजह से खड़े होने से माजूर हूँ, अगरचे के अदब के ख़िलाफ़ है। मैं भी माइक पर आकर के ही ये बात कहता। डॉक्टर साहब ने आज हमारी उम्मीदों को इस अंदाज में पूरा किया
یہ مجمع بتا رہا ہے، اور جیسا کہ وکیل صاحب نے بتایا کہ باہر بھی اسی انداز میں لوگ ہیں، یہ ظاہر ہے شمع کی قیمت بتا رہے ہیں کہ پروانے کتنے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب سے لوگ غائبانہ طور سے متعارف تو تھے ہی، اور بڑا ارمان تھا لوگوں کا کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں تو بالمشافہ ملاقات بھی ہو جائے، چہرہ بھی دیکھ لیا جائے۔ میں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ مذاہب کے تقابلی مطالعے میں، خصوصاً اسلام اور ویدک دھرم میں آپ کا مطالعہ واقعی بہت وسیع ہے۔ آپ کے بیان سے حاضرین کو بہت قیمتی معلومات حاصل ہوئی ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے آپ کا بیان بہت مفید ہے جو حق کے متلاشی ہیں، جو ستیہ کی تلاش میں رہتے ہیں، حق کی تلاش میں رہتے ہیں۔ انہوں نے یقیناً بہت کچھ حاصل کیا ہوگا۔ آخر میں تمام شرکاء حضرات کی خدمت میں نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں اپنے آپ کو بالکل یہاں سے ہٹا رہا ہوں کونے میں، اور آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کو روبرو سامنے کیے دیتا ہوں۔ سوالات کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ سوال جواب شروع کرنے کے پہلے کچھ رولز اور ریگولیشن میں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلا نام آپ کہنا، اس کے بعد آپ کا پیشہ یا آپ کی مصروفیت کیا ہے، سوال کو مختصر سا رکھیے، ایک سوال کیجیے، اور ایک آخری درخواست کہ ہم ہمارے غیر مسلم دوستوں کو پہلا حق دیں گے پوچھنے کا۔ جب غیر مسلم دوست اور بھائی ہمارے سوالات ان کے ختم ہوں گے، پھر اگر موقع رہا تو مسلمانوں کو وقت دیا جائے گا۔ میری درخواست ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو بھائی اور بہن، وہ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، مسکنسیپشن اباؤٹ اسلام، اسلام کی غلط فہمیاں یا عالمی بھائی چارے پہ کوئی بھی سوال۔ اگر آپ کو کچھ اسلام کے بارے میں غلط بھی لگتا ہے تو بنا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو کوئی بھی سوال بنا جھجک، بنا کوئی تکلیف کے آپ پوچھ سکتے۔ میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں کہ مجھے ذرا بھی برا نہیں لگے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دوں۔ پہلے ہمیشہ خواتین کو وقت دیا جاتا ہے، پہلے خاتون کو دیا جائے گا اور پھر آپ کے پاس آئیں گا انشاءاللہ۔ یس سسٹر، موسٹ ویلکم۔ ڈاکٹر نائک نمشکار، میں سدھا جین پاریوارک نیالے میں پریکٹس کر رہی ہوں۔ میرا ایک بہت ہی پریکٹیکل سوال ہے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ ہم مہیلاؤں کے لیے، ہمارے مسلم دھرم میں ہم مہیلاؤں کو بہت 75% ہم سمان دیتے ہیں، ان کے ادھیکار ہیں، ان کے رائٹس ہیں۔ تو میرا ایک سوال یہ ہے جو کہ میں آئے دن دیکھتی ہوں کہ جو آپ کے جو مسلم دھرم کے انوسار جو طلاق کا جو سسٹم ہے، 3 بار طلاق دینے کے بعد اس پر جو عدت پیریڈ کا جو کیبل مینٹیننس ملتا ہے، اس کے بعد ایک ان پڑھ، ایک ایسی مہیلا جو اپنا سورس آف انکم اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کس کے سہارے پر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ہمارا دھرم جو مسلم دھرم ہے اس میں کوئی ایسی ویوستھا کر دی جائے جس سے کہ ایسی مہیلاؤں کو جیون جو آسانی سے کٹ سکے۔ تھینک یو۔ بہن نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسلام مذہب میں جب کسی کا طلاق ہوتا ہے تو بہت سے ان پڑھ خواتین جنہیں علم نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے کچھ پیسہ نہیں ہوتا، تو کچھ ایسا مینٹیننس جس طریقے سے ہونا چاہیے کہ نہیں۔ جو اس کے مین وجہ ہے جو آج کے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہے کہ اسلام کا کم علم ہونے کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے۔ اگر ہر انسان اسلام مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حقوق خواتین کے اسلام میں ہیں وہ کوئی بھی مذہب میں نہیں، کوئی بھی سوسائٹی میں نہیں ہے۔ پہلا چیز یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے کلچر میں عام طور پہ کسی کی شادی ہوتی ہے جب، تو اکثر عورت مرد کو دہیج دیتی ہے، اسے کہتے ہیں ڈاوری، ڈاوری دیتی ہے عام طور پہ۔ اور اسلام میں الٹا ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں کہ جب بھی آپ شادی کرو تو اپنی ہونے والے بیوی کو ایک گفٹ دو، تحفہ دو۔ ہم جسے کہتے ہیں مہر۔ مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے۔ ہمارے اس دیش میں عام طور پہ الٹا ہوتا ہے کہ وہ عورت
ہونے والے مرد کو دہیج دیتی ہے. اور مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اگر وہ ڈاکٹر ہے تو مانگے گا 1 کروڑ روپیہ یا 10 لاکھ, ڈیپینڈ کون سے علاقے سے آتا ہے. انجینئر ہے تو 5 لاکھ, گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ, جیسے بھیڑ بکریوں کا بکتے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کئی مسلمان بھی اس کو عمل کرتے ہیں, بالکل غلط ہے. اسلام میں دہیج لینا عورت سے زبردستی بالکل حرام ہے. الٹا ہونے والے شوہر کو مہر دینا چاہیے اور اپنے برابر کا مہر دینا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ دہیج لینا چھوڑیے, اگر ہنٹ بھی دینا, دہیج کو ہنٹ دینا کہ میرا بیٹا مرسڈیز کار میں گھومنا چاہتا ہے, ہنٹ دے رہے کہ اس کو دہیج میں مرسڈیز کار چاہیے. میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے, انڈیکیشن, ہنٹ دے رہے کہ مجھے دہیج میں 4 بیڈ روم کا فلیٹ چاہیے. یہ بالکل اسلام میں حرام ہے. زبردستی مانگنا, اگر خوشی سے, اگر اس لڑکی کے والدین کچھ دینا چاہتے تو آپ لے سکتے خوشی سے, زبردستی آپ لے نہیں سکتے. نہ آپ اس کو ہنٹ دے سکتے کہ مجھے فلیٹ دو یا پیسہ دو. اسلام میں الٹا ہے. اسلام میں عورت کو مہر ملتا ہے شادی میں, اور مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے. اور مہر یہ خود عورت بھی طے کر سکتی کہ میں تم سے شادی کروں گی جب تک آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ نہیں دیں گے. وہ الگ بات ہے کہ وہ غریب شوہر ہے, غریب آدمی بولے گا میں 1 لاکھ نہیں ہے, آپ کوئی دوسرے مرد کو ڈھونڈو, میں دوسری لڑکی کو ڈھونڈوں گا, یہ بھی جائز ہے. تو وہ لڑکی دوسرے شوہر کو ڈھونڈیں گی, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کہہ سکتی مجھے 1 لاکھ چاہیے, 5 لاکھ چاہیے, 10 لاکھ چاہیے, کچھ بھی کہہ سکتی ہے. اگر شوہر کے پاس قوت ہے وہ دیں گا, نہیں قوت ہے تو نہیں دیں گا. اسی لیے عرب ممالک میں لڑکی لوگ اتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو عرب خواتین سے شادی کرنا مشکل پڑ جاتا ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنے حقوق کو. سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 کے آیت میں لکھا ہے کہ آپ انہیں سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے ہیں مہر میں, اور آپ اسے ایک آیت بھی سکھا سکتے ہیں, وہ بھی مہر ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں, میں آپ کو قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سناؤں گا, وہ بھی مہر ہو گیا. تو مہر کی کوئی حد نہیں ہے, نہ نیچی حد ہے نہ اوپر حد ہے. اپنے اپنے سٹیٹس کے اکارڈنگ وہ مہر طے کر سکتے. اور یہ مہر کی کئی وجہ ہے. ایک وجہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس لڑکی کے والدین نے اس کی پرورش کی, اسے گریجویٹ بنایا, تعلیم کے اوپر خرچہ کیا, تو مہر ملنے کے بعد اس عورت کی وہ اپنی جائیداد ہو جاتی ہے. وہ چاہے اپنے والدین کو دے, چاہے خود رکھے, یا اس کو کوئی بزنس میں لگا دے, کوئی تجارت میں لگا دے, اس کا حق ہے. تو مہر اس کی خود کی جائیداد ہے, وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اور مہر کا کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے, چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, بڑا بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ مہر اگر خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر طلاق ہوتا ہے, ڈیورس ہوتا ہے, تو یہ مہر اس کے کام آ سکتا ہے. لیکن لوگ کو غلط فہمی ہے کہ مہر صرف طلاق کے لیے, ایسا نہیں بات ہے. وہ مہر لے کے خود کو بزنس میں لگا سکتی ہے, اپنے والدین کو دے سکتی ہے. اور جہاں تک کہ اس کا خود کا سوال ہے, اسلام کے اندر جتنے فائنینشیل اسپیکٹ سے خرچہ اس کا, شادی کے پہلے ذمہ داری ہے اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی, شادی کے بعد ذمہ داری اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹے کی. آل فائنینشیل اسپیکٹ, لاجنگ, بورڈنگ, کلودنگ, کھانا پینا, کپڑا, سب اس کو کمانے کی ضرورت نہیں, یہ حق ہے مرد کو دینے کا. تو فائنینشیلی شی از مور اسٹرانگ, شی از ویری اسٹرانگ فائنینشیلی. جہاں تک کہ مالی حالات میں اسلام میں عورت کا درجہ بہت اونچا ہے. جہاں تک کہ بہن نے سوال پوچھا کہ طلاق ہونے کے ٹائم پہ اسے مینٹیننس کیوں نہیں ملتا, بہت اہم سوال ہے. پہلے ہم یہ جان لیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی خواتین کو اتنے حقوق دیے, حقوق دینے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی عدل کرتے ہیں, جسٹ ہے. کیونکہ جب بھی طلاق ہوتا ہے, جب بھی طلاق ہوتا ہے, گھاٹے میں جاتا ہے مرد اسلام میں زیادہ. کیونکہ جب طلاق ہوتا ہے اسے اگر وہ مہر نہیں دیا ہوگا, دینا فرض ہو جاتا ہے. بھلے وہ مہر 50,000 ہو, 1 لاکھ ہو, 5 لاکھ ہو, 10 لاکھ ہو, وہ اسے طے کرنا چاہیے. جب مہر دیتا ہے تو عورت کا نقصان کچھ نہیں ہوتا. اور طلاق ہونے کے بعد آدمی بھی شادی کر سکتا ہے, عورت بھی شادی کر سکتی. جب طلاق ہو جاتا ہے اسے مہر تو مل جاتا ہے, جب نئی شادی کرتی ہے نیا مہر ملتا ہے. آپ سوچئے آدمی جب نیا شادی کرتا ہے اس کو نیا مہر دینے پڑتا ہے, تو آدمی نقصان میں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے
کہ طلاق ہونے کے بعد آدمی مینٹیننس بھی عورت کو دے تو ہم کہیں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کے نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسا کر ہی نہیں سکتے. نہیں تو مجھے لیکچر دینے پڑیں گا آدمی کے حقوق اسلام میں. میں اکثر تقریر کرتا ہوں عورتوں کے حقوق. لیکن جو لوگ اسلام کی بنیادی بات کو نہیں سمجھتے انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ عورت کا نقصان ہو رہا ہے. عورت کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، اور عورت کو کچھ بھی اگر چیز کی ضرورت ہے، جیسے میں نے کہا آدمی کا حق بنتا ہے کہ اسے دے. شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی، شادی کے بعد اس کے شوہر اور اس کے بیٹے. اور اگر یہ نہیں بھی دے تو معاشرے کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے. معاشرہ نہیں کر سکتا ہے. اگر اسلامک حکومت ہے، حکومت کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے، اس کی پرورش کرے. یہ اسلام میں. لیکن اگر آپ اس کے بعد کہیں گے طلاق ہونے کے بعد آدمی اسے ہر مہینہ اور 1000 روپیہ دے، 5000 روپیہ دے، تو یہ آدمی پہ ظلم ہوئے گا. لیکن جو مہر طے ہوتا ہے شادی کے پہلے نکاح میں، کیا مجھے چاہیے 5 لاکھ روپیہ، اسے وہ سنبھال سکتی ہے. اسے کوئی تجارت میں لگائے اور اس کی آمدنی لے سکتی ہے. اگر کوئی شک ہے کہ ہو سکتا ہے میرا طلاق، کبھی بھی شادی ہوتی تو طلاق کا گمان تو رہتا نہیں دماغ میں کہ طلاق ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اسلام نے اسے الحمدللہ کئی چیزیں سے حفاظت کی ہے. تو مہر جو ہے اسے کئی فائدے ہیں. اور اس کے باوجود حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی جس کا طلاق ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے تو بہت ثواب ملتا ہے. تو اسلام میں جو طلاق شدہ عورت ہے اس کے لیے الحمدللہ کئی طریقے ہیں جس سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہاں کے معاشرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کے خواتین کو اپنے حقوق خود پتہ نہیں. ان کی غلطی ہے، اسلام کی نہیں. ہمارے خواتین اور ہمارے مرد خود نہیں جانتے، طلاق کیسا دینا جانتے نہیں. غلطی کس کی؟ اسلام کی. اسلام کی نہیں، اسلام کے فالو کرنے کے مسلمان کی. اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو مسلمان کو مت دیکھیے. جس طریقے سے آج میں نے کہا، آپ اگر مرسیڈیز کار کو جاننا چاہتے کتنی اچھی ہے، اگر کوئی ڈرائیور جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اس کے پیچھے بیٹھا اسٹیئرنگ ویل کے اوپر اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک لیتا ہے تو غلطی کس کی؟ مرسیڈیز کار کی کہ ڈرائیور کی؟ ڈرائیور کی. اسے مرسیڈیز کار چلانے آتا نہیں. تو اسی لیے اسلام کو اگر جاننا چاہیے تو آپ قرآن کو پڑھنا چاہیے اور صحیح حدیث کو. یہ افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان خود نہیں جانتے قرآن اور حدیث میں کیا لکھا ہے، کس طریقے سے طلاق دینا چاہیے، کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ. اسی لیے میں تقریر کر رہا ہوں تو لوگوں کو قرآن اور حدیث کے قریب لے کے آؤں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جی ہاں بھائی صاحب. مجھے ڈاکٹر رام اوتار شرما کہتے ہیں. میں یو پی یونیورسٹیز کا ریٹائرڈ رجسٹرار ہوں. ذاکر صاحب، آپ کے ودواتپورن بھاشن سے، تقریر سے حاضرین کے دل اور دماغ پر جو اسلام کے پرتی شردھا اور آستھا جاگرت ہوئی ہے، اس کے لیے سارے حاضرین کی اور سے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آبھاری ہوں اور آپ کا ابھینندن کرتا ہوں. اسلام بہت سشکت ہے اور اس کو پربھاشت جو آپ نے آیتوں سے ان کی سنکھیا نمبر دے کر کے، وید اور پرانوں کے سنکھیا ان کے نمبر دے کر کے جو سدھ کیا ہے خدا کے ایک ہونے کے بارے میں، وہ ہمارے دل اور دماغ پر اتر گیا ہے. میں سارے سنسار میں شانتی لانے کے لیے اسلام کو بہت قابل اور سشکت سمجھتا ہوں. دربھاگیہ سے بن لادن اسلام کے سدھانتوں کو چھوڑ کر کے جو مانوتا کا رکت بہا رہے ہیں، نردوش لوگوں کے پرتی مار رہے ہیں. آپ کا سنگٹھن ان کو راہ پہ لانے کے لیے کچھ پریاس کیا کر رہا ہے؟ دھنیہ واد. ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. جو بھی بھائی صاحب نے کہا، ہمارے بھائی رام صاحب نے جو کہا، ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. آخر میں انہوں نے ایک سوال کیا کہ افسوس ہے کہ بن لادن جیسے لوگ کتنے لوگ کا خون بہا رہے، آپ کچھ کر رہے ہیں انہیں صحیح راستے پہ لے کے آنے کے لیے. پوائنٹ نمبر 1، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6، جب بھی کوئی چیز، کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز کہتا ہے آپ کو، اس کی پیری تحقیق کرو
اور پھر دوسرے تک پہنچاؤ. جہاں تک کہ بن لادن کا سوال ہے, میں نہ انہیں ملا ہوں, نہ میں انہیں جانتا ہوں, نہ وہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے, لیکن اگر میں بن لادن کے بارے میں کہوں گا BBC اور CNN کو سن کے, تو بالکل غلط ہوئے گا, اسلام کے خلاف ہوئے گا. میں نہ بن لادن کا دوست ہوں نہ ان کا دشمن ہوں, لیکن میں BBC اور CNN کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں. میں میڈیا کا آدمی ہوں, جو بھی یہ غلط فہمیاں ہیں اسلام کے بارے میں کہہ چکا ہوں, اس کے دوشی ہے میڈیا. اگر آپ کہیں گے کہ میں بن لادن کے بارے میں کہوں خالی میڈیا کو سن کے CNN اور BBC میں, تو میں قرآن کے خلاف جاؤں گا, اور میں قرآن کے خلاف جانا نہیں چاہتا ہوں. لیکن آپ نے جو کہا کہ خون بہا رہا ہے 1000 لوگ کا, یہ بالکل صحیح ہے. اگر ہم یہ جانتے ہیں, آپ CNN دیکھیں گے, BBC دیکھیں گے, ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے CNN سے, جو امریکن میڈیا ہے, کہ جارج بش نے افغانستان پہ ہزاروں لوگ کا قتل کیا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ٹیررسٹ نمبر 1 کون ہے, تو میں کہوں گا جارج بش. کیوں میں کہتا ہوں اسلام مجھے اجازت دیتی ہے؟ کیوں؟ اس کا CNN اسٹیشن ہے, اور جو سب سے طاقتور ملک دنیا میں امریکہ, سب سے کمزور ملک افغانستان کے اوپر حملہ کرتا ہے, 1000 لوگ کا قتل کرتا ہے. یہ کدھر کا امن ہے؟ کیا وار آن ٹیررزم, کدھر وار آن ٹیررزم؟ یہ لوگ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. مان لو, سپوز مثال کے طور پہ مان بھی لو, کیا بن لادن نے کچھ غلط کام کیا؟ بن لادن نے 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں پلین دارا, مان لو مثال کے طور پہ, مان لو صحیح بھی ہے. اگر یہ صحیح بھی ہے کہ بن لادن جا کے افغانستان میں چھپتا ہے, کون اجازت دیتا ہے جارج بش کو ہزاروں افغان کی جان لینے کے لیے؟ کون اجازت دیتا ہے؟ یہ تو صرف داؤ پیج ہے پالیٹکس کا. اگر آپ پڑھیں گے امریکن سائٹ کے اوپر, انٹرنیٹ پہ جائیں گے, تو کتنے امریکن لوگ نے کہا کہ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو کس نے گرایا, کتنے ہائپوتھیسس ہے. میں نہیں کہتا ہوں کون صحیح ہے, کتنے ہائپوتھیسس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جارج بش نے خود کیا. میں نہیں کہتا ہوں, امریکن لوگ کہتے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے صحیح ہے, یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, اس کی تحقیق میں نہیں کیا ہوں. لیکن یہ جاننا ضروری ہے, اگر آپ میڈیا کی برابر جانچ پڑتال کرے, تحقیق کرے, تو یہ پولیٹیشین لوگ اپنے ووٹ کے لیے کس طریقے سے انسان کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی عراق میں صدام حسین, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. دیکھو, میں صدام حسین کا بھی دوست نہیں ہوں. افسوس ہوتا ہے کہ جو چیز وہ کر رہے اسلام سے کئی دور ہے. وہ اسلام کے نام کے اوپر میرے حساب سے, جو میں جانتا ہوں ان کے بارے میں کلنک ہے. وہ الگ بات ہے, لیکن پھر بھی اس کے خلاف جو جارج بش نے کہا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن, کتنے مہینے ہو گئے, ایک بھی ویپن ملا نہیں ملا. خود امریکن انویسٹیگیشن کہہ رہی ہے کیا جان بوجھ کے ان لوگوں نے اٹیک کیا عراق کے اوپر, افغانستان کے اوپر آئل کے لیے. تو آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں کیا کوشش کر رہا ہوں کہ جارج بش تک کے پیغام پہنچاؤں. کئی لوگ کہتے, جب میں تقریر کرتا ہوں, کہ کئی مسلمان کہتے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جارج بش کو موت دے. میں یہ نہیں کہتا ہوں. اگر آپ پڑھیں گے تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں, جو 2 شخص جو اسلام کے مخالف تھے, دونوں کا نام تھا عمر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ دونوں میں سے ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جارج بش کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جو شخص اتنا طاقتور ہے اسلام کے خلاف کام کر سکتا ہے, اگر اللہ اسے ہدایت دے تو انشاءاللہ اسلام کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور یہ بات میں امریکہ میں بھی کہا ہوں, وہ صحیح راستے پہ آئے یا نہ آئے, میرا کام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے فذکر انما انت مذکر, میرا کام ہے ذکر کرنا, ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں. اگر آپ دیکھیں گے کہ انفارچونیٹلی, افسوس کی بات ہے کہ میڈیا کے ذریعے کتنی غلط فہمیاں پھیلتی ہے. ایک عام مثال دوں گا میں, کہ جب ہندوستان آزاد نہیں تھا, برٹشرز
इस देश के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, उस टाइम 60 साल पहले कई हिंदुस्तानी इस देश के लिए झगड़ा कर रहे थे। सही है कि नहीं? झगड़ा कर रहे थे। लेकिन ये लोग जो अपने देश की आज़ादी के लिए झगड़ा कर रहे थे, ब्रिटिशर्स लोग उन्हें कहते थे टेररिस्ट, दहशतगर्द। लेकिन हम आम हिंदुस्तानी कहते थे कि वो है देशभक्त, पेट्रियट। सेम इंसान, सेम काम कर रहा है, लेकिन दो लक़ब, 2 डिफरेंट लेबल्स। अगर आप ब्रिटिशर्स के नजरिए से वाकिफ है कि उन्हें हक है हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करना, तो आप बेशक कहेंगे कि ये जो लोग थे भगत सिंह और जो लोग देश के लिए झगड़ रहे थे, उनको आप कहेंगे टेररिस्ट, दहशतगर्द। लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी के नजरिए से वाकिफ है और ये तस्लीम करते हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स लोग हैं तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान में आए थे, उन्हें कोई हक नहीं हम पे हुकूमत करना, आप कहेंगे कि ये लोग देशभक्त थे, दहशतगर्द नहीं थे। सेम आदमी सेम काम कर रहा है, 2 डिफरेंट लेबल्स। तो इसीलिए लेबल देने के पहले हमें यह तहकीक करना चाहिए वो किसके लिए झगड़ रहा है। लोग मुझे पूछे कि बॉम्ब ब्लास्ट करना सही क्या गलत है? गलत है, आमतौर पे गलत है। मैंने कह चुका हूं मैं तकरीर में, अगर कोई भी इंसान एक दूसरे इंसान का कत्ल करता है सिर्फ 2 वजह के लिए, अगर न कातिल हो या इस धरती पे फसाद फैला रहा है, इस 2 वजह के अलावा कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारी तारीख ये कहती है कि हिंदुस्तान में भी कई लोग थे जो आज़ादी के लिए झगड़ रहे थे, लेकिन इनको ब्रिटिशर्स ने कहा दहशतगर्द। उसी तरीके से आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिन लादेन अच्छा है क्या खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छा इंसान गलत है, अल्लाह वाला मैं नहीं जानता हूं, तो मैं ना उन्हें सपोर्ट कर रहा हूं ना बिन लादेन के खिलाफ जा रहा हूं, लेकिन उसे गलत कहने के पहले मुझे प्रूफ चाहिए। जब अफगानिस्तान ने कहा जॉर्ज बुश से क्या मुझे प्रूफ दो क्या उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह किया है, वो प्रूफ दे रहे किसको? टोनी ब्लेयर को। प्रूफ दे रहे किसको? मुशर्रफ को। अरे भाई प्रूफ दो अफगानिस्तान को ना। क्या प्रूफ मिला? एक पासपोर्ट, जो इतने धमाके में पासपोर्ट जलाने। तो एक जोक है कि अगले बार यूएसए आर्मी में जो यूनिफॉर्म बनाएंगे पुलिस वाले, वो ये पासपोर्ट का बनाना चाहिए, तो क्या तबाह नहीं होगा? आप ऐसे चुटकुले बहुत पढ़ेंगे, इंटरनेट के ऊपर जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी को दोषी ठहराने के पहले हमारा ये फर्ज है कि जाने कि किस लिए वो जिद्दोजहद कर रहा है।